बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सूरतुल फुरक़ान, मोमिन की पहचान। इस मौजू पर जो कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ मैं, ये कुरान करीम की सूरत नंबर 25 है और इसका आयत नंबर है 63 से आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की यानी मोमिन की पहचान को ज़ाहिर किया कि मोमिन के अंदर क्या औसाफ होते हैं, जिनमें से मैंने मुख्तसरन आपके सामने तकरीबन 9 औसाफ ज़िक्र कर दिए हैं और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 71 तक उनको ज़ाहिर किया। जिनमें से सबसे पहली सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाई कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो यानी कि तकब्बुर नहीं करते। नंबर 2, जाहिलों से ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते। नंबर 3, जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं। और नंबर 4 जो है वो फिजूल खर्ची नहीं करते और बुखल भी नहीं करते। ये नंबर 6 हो गए, बुखल भी नहीं करते। और नंबर 7 है कि वो पक्के मुवाहिद होते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को ना दुआ के लिए पुकारते हैं और ना इबादत के लिए पुकारते हैं। और नंबर 8 है इसके अंदर कि वो नाहक किसी को नहीं मारते, यानी नाहक खून नहीं करते, नाहक किसी को नहीं सताते। और नंबर 9 है कि वो ज़िना से बहुत दूर रहते हैं, ज़िना से बचते रहते हैं। और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 62 के अंदर जो 2 चीज़ों का ज़िक्र किया है, मैं आपके सामने मुख्तसरन उनका ज़िक्र करता हूँ। वो 2 चीज़ें इस तरह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोमिन की जो है 10वीं पहचान ये है कि वो झूठी गवाही किसी के सामने पेश नहीं करते, यानी कहीं झूठ अगर बोलना पड़ जाए तो खामोश हो जाते हैं या उससे बचते हैं और झूठ नहीं बोलते। एक हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने वाला आदमी मुसलमान नहीं होता। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शराब पीने वाला, क्या जुआ खेलने वाला, क्या चोरी करने वाला, इस तरह से और कई सारे गुनाह गिनवाए, क्या ये सब कुछ करने वाला हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाला आदमी कभी मुसलमान होता ही नहीं है। और एक हदीस में है कि जब झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, जब शराब पीने वाला शराब पीता है, जब जिना करने वाला जिना करता है, तो उसका जो ईमान है उससे उठा लिया जाता है। और 1-2 और भी चीज़ जिक्र की गई है उस हदीस के अंदर कि जब इस काम को करने वाला इस काम को करता है तो
اس کا ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر چلا گیا، عزیز دوستو، پھر اس کا ٹھکانہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے۔ اور 11ویں صفت آپ نے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی کہ جہاں کہیں بیہودہ کام ہو رہے ہوں، مثلا زنا کا اڈا ہو، شراب کا اڈا ہو، حرام چیزوں کا استعمال ہو رہا ہو، گانے بجانے کا کی جو ہے بیہودہ یعنی کہ اس طرح کی جو مخلوط مرد عورتوں کا جو مطلب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو وہاں سے وہ نیچی نظر کر کے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی پائی گئی، عزیز دوستو، واضح رہے کہ ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ گنوا دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ شرک ہے، کیونکہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ کفر اور شرک، اللہ کا انکار اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور یہ جو ہم ادھر ادھر مدد مانگ لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ بھی شرک ہے، الا یہ کہ وہ اس سے مدد مانگ رہا ہو جو اس پر قادر ہو، کیونکہ مدد مانگنے کی جو شرائط ہیں وہ میں نے کئی بار آپ کو بتلا دی ہیں۔ وہ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 وہ موجود ہو، نمبر 2 وہ زندہ ہو، نمبر 3 وہ اس چیز کو، اس کام کو کرنے پر قادر ہو، تو اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں اور جس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جو وہ ہماری مدد کر سکیں، اور ہم غائبانہ ان کو پکاریں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو ہے اطاعت کے یعنی عبادت کے لیے بھی اسی کو پکارا جائے اور دعا بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے، بہت سے لوگ وسیلہ اور توسل کو دوسرے طریقے سے اختیار کرتے ہیں، حالانکہ طریقہ کچھ اور ہے شریعت کے اندر، اور اس کو جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کچھ اور ہے۔ عزیز دوستو، طریقہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتلایا وہ یہ بتلایا کہ پہلے اللہ رب العالمین کی خوب حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ آپ کا تعلیم کردہ جو ہے طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اور درود پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہو وہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے تو وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب اس میں وسیلہ کہاں آ گیا اور وسیلہ کہاں سے نکل گیا؟ پہلی چیز ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تو یہ ایک وسیلہ بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، کیونکہ جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی تعریف کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں عزیز دوستو، اس چیز کا خیال رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ اس کا مطلب بھی کچھ غلط لیتے ہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے اس کا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما،
اور ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ایسی جیسی کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ بتائیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ مجھ پر یعنی میرے لیے دعا کیا کرو۔ ایک مقام ہے جنت کے اندر، مقام محمود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ مجھے معلوم ہے، مجھے امید ہے، معلوم نہیں امید ہے کہ وہ مقام مجھے کو ملے گا، لیکن پھر بھی تم میرے لیے دعا کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو شخص جب اذان ہو رہی ہو اور اذان کے کلمات کو دہراتا رہے، اور جب حی علی الصلاح و حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھ پر درود پڑھے اور وہ الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کو یاد کر لیں اور صحیح حدیث کے اندر سے یاد کریں، کیونکہ اس دعا کے اندر بھی صحیح حدیثوں سے ہٹ کر بہت سے الفاظوں کو لوگوں نے جوڑ رکھا ہے، جس کو جوڑنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں، دعا سے الگ ہو کر اس دعا کو مانگنے کے بعد ہم جو بھی مانگیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ شرک کا باب بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کو شرک سے بچانا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا گناہ شرک نہ کرنا، اور دوسرے فرمایا خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور پھر تیسری بات کے لیے، حالانکہ دو چیزوں کے لیے آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اور جب تیسری چیز کو فرمایا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا، خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا، خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بار بار کہتے رہے، بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتاتے رہے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ لیکن عزیز دوستو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سورۃ الفرقان کی ان آخری چند آیتوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ملا کر دیکھیں کہ کیا ان کے اندر سے ہمارے اندر کوئی چیز کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس سے جو ہے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک 11ویں چیز جو فرمایا کہ بیہودہ مجالس کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نظریں نیچی کر کے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن آپ اگر اس کو پوری دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر آدھی ادھوری دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عزیز دوستو، میں آپ کو اس حدیث کو مختصر کرتا ہوں کہ جو آدمی جس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بیہودہ لوگوں سے، بیہودہ کام کرنے والے لوگوں سے بچ کر رہیں اور ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں نے اس حدیث کو اسکپ کر دیا، کیوں کہ وہ حدیث طویل ہو جائے گی۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس میں لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان فرماتا ہے، اور
چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریک تو نہیں ہوتے لیکن وہاں کسی وجہ سے موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب نیک لوگوں کے پاس میں بیٹھنے سے ایسا ہوگا تو بری باتوں کے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ عطر فروشوں کے پاس بیٹھے ہوں، عطر فروش کے پاس بیٹھا ہو، اور بد کردار لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آگ کی بھٹی پر کام کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہو۔ یعنی اگر عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو اگر عطر خریدو گے بھی نہیں تو آپ کو عطر کی خوشبو آتی رہے گی، اور جب آپ گھر جاؤ گے تو گھر والے بھی پوچھیں گے آپ نے کون سا عطر لگایا ہے، حالانکہ آپ نے نہ خریدا نہ اور نہ لگایا۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیکی لے کر کے جاؤ گے، اور اگر برے لوگوں سے منسلک رہو گے تو یاد رکھو، فرمایا کہ اگر تم نے کوئی کام نہ کیا، اگر تم تک آگ بھی نہ پہنچی تو چنگاری اور دھوئیں سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جن لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں ان کے اثرات اپنے اندر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں غلط میری زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دھو کر نکال دے، اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر کی باتوں کو صاف طور پر کہنے کی، صاف طور پر سننے کی، اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔